दिल तेरे संग जोड़ लिया आज कलम हुरिया मलिक। कौन हो तुम? दरिश लहजे में किए गए इस्तफ़ार पर इसकी टांगों से जैसे जान निकली। वो मैं। आह! अगले ही लम्हे इस शख्स ने सामने पड़े मेज़ पर रखा अपना कीमती मोबाइल उठाकर दीवार पे ज़ोर से दे मारते हुए अपना सवाल दोहराया तो इसके हलक से एक वाशगाफ चीख निकली। इस शख्स की सुर्ख आंखों से छलकती वहशत देखकर उसे लगा जैसे इसी वक्त हवास खो देगी। इस वक्त इसकी लड़सी टांगों में इतनी सकत ना रही कि पलट के कमरे की दहलीज पार कर जाए और इस ज़ंदान से निकल के भाग जाए। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसकी लड़सी कांपती और अबतर हालत का असर लिए बिना वो बुलंद आवाज़ में दहाड़ा तो वो लर्जी, लेकिन इससे पहले कोई रद्द अमल दे पाती कमरे में एक नर्म आवाज़ गूंजी। ये आपकी ट्यूटर हैं। नवारिद की आवाज़ जहाँ इस शख्स के लिए हैरानगी का बाइस थी वहीं इसकी समातों पर कोड़े की मानिद बरसी। इसने अपनी शहद रंग आँखों में शदीद हैरत और बेयकीनी भरे इस भरपूर मर्द को देखा जिसे उसे ट्यूशन देने के लिए कहा जा रहा था, जबकि वो तो यहाँ किसी बच्चे को ट्यूशन देने का सोच के आई थी। इसका सर इस अजीब व गरीब इफ्तादात पर चकरा कर रह गया था। मुझे किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप उसे यहाँ से वापस भेज सकते हैं। हकारत से एक साइड पर खड़ी जहल्ले की जानिब इशारा करते हुए बोला तो इसकी शहद रंग आँखें अपनी इस कदर डांट पर जिल्लत पर आंसुओं से भर गई जिन्हें छुपाने को वो लरजते कदमों के साथ वहाँ से भागने की सही करने लगी। ज़ुन्नुरैन मीर, आपने एक हफ़्ता कबल मुझसे वादा किया था कि आप अपनी स्टडी मुकम्मल करेंगे, इसलिए आप वादा नहीं तोड़ सकते। डॉक्टर मुर्तज़ा, जिनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के दरमियान होगी, इनकी नरम मगर कदरे तनबीह आवाज़ कमरे की चौखट पार करती जहल्ले की समातों से टकराई, लेकिन वो बिना किस मज़ीद सुने कांपते कदमों के साथ वहाँ से निकल खड़ी हुई, जबकि कमरों में बैठा ज़ुन्नुरैन मीर ताहाल अभी तक इस जगह को नफ़रत से घूर रहा था जिस जगह कुछ लम्हे कबल वो अपनी तमाम तर खूबसूरती और मासूमियत के साथ खड़ी थी। वो लग्जरी ऑफिस की दहनी गिलास वाल के सामने खड़ा वो खूबसूरत होंठों के बीच सिगरेट दबाए अपनी भूरी आंखों को नीचे सड़क पर फिसलती तेज़ रफ्तार गाड़ियों पर मरकूज़ किए हुए था, जबकि ख़यालात की रोश न जाने किस रो में बहकी हुई थी। आपके हाथों पर मौजूद ये दिल मुझे बहुत पसंद है। एक खनकती हुई आवाज़ कानों में गूंजी तो पुश्त की जानिब मोड़े इसके दाएं हाथ की उंगलियां बेसाख्ता अंदाज में अंदर की जानिब भिंच सी गई। वो तुम्हारे लिए इस दुनिया में उतारी ही नहीं गई है, इसलिए इसका ख्याल अपने जहन से निकाल दो। ज़रख़ाम मलिक, एक और बेलचक और खुश्क आवाज़ कानों में गूंजी तो इसकी ट्रैफिक पर मरगूज भूरी आंखों में जैसे मिर्ची सी चुभने लगी, जबकि सांसें भारी से भारी तर होने लगी थीं। तभी इसने अपने बाएं हाथ की उंगलियों में थामा हुआ सिगरेट दोबारा से होंठों से लगाते गहरा कश लगाया और गिलास वाल के सामने से हटा। सेक्रेटरी को टेक्स्ट मीटिंग के मुतालिक कॉल करने लग पर ब्रीफिंग देकर इसने क्रिस्टल टेबल पर रखे अपने बेशकीमती मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाया और एक नंबर डायल करने लगा। अस्सलामुअलैकुम, ज़रख़ाम मलिक स्पीकिंग। इसकी भारी आवाज़ गूंजी तो दूसरी जानिब मौजूद निगाह हमदानी नाराज़ होने के बावजूद हल्का सा मुस्कुरा दी। वालेकुम सलाम एंड मिसिस ज़रख़ाम मलिक स्पीकिंग। शोख लहजे में जवाब देते हुए वो ज़रख़ाम के होंठों पर हल्की सी मुस्कान जबकि आंखों में छाई वहशत बढ़ा गई। कैसी हो? इसने नरमी से इस्तफ़सार किया तो निगाह को याद आया वो इससे नाराज़ है। तभी वो ठटकते हुए बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन आप बहुत बुरे हैं। इसके अल्फाज पर अब की बार खुल के मुस्कुराते हुए इसने आगे होके सिगरेट को एशट्रे में मसला और ख़ुद कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा के पुरसकून हुआ। ये तो मुझे पता है, लेकिन कुछ नया हुआ है क्या? इसकी मुतबस्सिम आवाज़ पर वो झुंझला उठी। आप जानते हैं कि मेरा दिल करता है सुबह सबसे पहले आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप हैं कि 12 बजे तक मुयस्सर ही नहीं होते। इसके शिकवा पर इसके मुस्कुराते हुए लब जुड़ गए, जबकि निगाहों के सामने बेसाख्ता इसकी शिकवे की वजह लहराई तो चेहरे की गंभीरता बढ़ने लगी। इस वक्त मैं खुद को भी मुयस्सर नहीं होता, आपको कैसे वक्त दूँ? निगाह बेबसी से खुद कलामी करता वो आँखों को ज़ोर से मसलता सीधा हुआ और होले से गला खंगारा। आप नाश्ते से पहले कॉल कर लिया करें। इसने दरमियानी राह निकालनी चाहिए। नाश्ते के बाद क्या हो जाता है? निगाह ने बात बराए बात उससे सवाल किया। मुझे खुद नहीं पता, उस वक्त मैं खुद का भी नहीं रहता। संजीदगी से इसकी बात का जवाब देते हुए वो उसे खुदा हाफिज़ कहता हुआ कॉल बंद कर गया और बहुत वहशत ज़दा अंदाज में अपनी जगह से उठा। मेरी ज़ात, मेरे जज्बात और एहसासात को जिस तरह से आप सब ने बेकदर जाना है, इसके लिए मैं आप सबको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं इससे अपना मोबाइल उठाता वो दिल ही दिल में अपने मुजरिमों से मुखातिब हुआ, जबकि कनपटी की फड़कती हुई रग इसकी अंदरूनी कैफियत का हाल बखूबी बयान कर रही थी।
اس سے پہلے وہ اسی وحشت زدہ انداز میں وہاں سے نکلتا اس کا موبائل ایک دم گنگنا اٹھا۔ اس نے ایکسیسری سی نگاہ موبائل کی روشن سکرین پر ڈالی جہاں کوئی نام سیو نہیں تھا، لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو بنا اجازت دل کے کواڑ خانوں میں براجمان تھی۔ اس کا سکرین پہ جگمگاتا نمبر اس کے پورے وجود سمیت اس کے دل کو بھی لحظہ بھر کے لیے ساکت ہی کر گیا تھا۔ موبائل گنگناتے گنگناتے بند ہو گیا تو اس کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے ایک نظر موبائل پر ڈالی جو اسی لمحے دوبارہ سے گنگنانے لگا۔ اس کا جی چاہا وہ وقت ضائع کے بغیر کال کاٹ دے، لیکن اس کا انگوٹھا سرخ بٹن پر پریس کرنے کی بجائے سبز بٹن سے ٹکرایا تو اس کی کھنکتی ہوئی آواز آفس میں گونجنے لگی۔ السلام علیکم زرغام چاچو، میں شہرے بات کر رہی ہوں۔ اس کی محترم آواز اس کی سماعتوں پہ جیسے چابک کی مانند برسی تھی، جبکہ لفظ چاچو پہ چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وعلیکم السلام کہیے۔ اس نے فوراً اپنے ضبط کے تنابیں کھینچتے ہوئے سے اچانک کال کے متعلق استفسار کیا۔ چاچو، میں کالج سے فری ہو گئی ہوں، آج 3 لیکچرز نہیں ہوئے، آپ پلیز ڈرائیور انکل کو کہیں مجھے آ کے لے جائیں۔ اس سے قبل اس نے کبھی اسے ایک کال نہ کی تھی، لیکن اگر کی تھی تو وہ اسے لینے کے لیے ڈرائیور کو ہرگز نہیں بھیج سکتا تھا، کیونکہ شہر ملک کے متعلق زرغام ملک کسی پہ بھی اندھا اعتبار نہ کر سکتا تھا۔ وہی شہر ملک جس کے لیے زرغام ملک اس کا چچا تھا، لیکن زرغام ملک کے لیے شہر ملک اس کا سب کچھ تھی۔ خوبصورت مومی پاؤں سیاہ چپل میں مقید کیے وہ بہت نزاکت سے سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے پیروں کی حرکت کے ساتھ اس کی کمر پہ لٹکتی اس کی لمبی چوٹیاں بھی ہلکولے لیتی نگاہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے رہی تھی۔ اب گینے کی شادی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ پیر سائیں کا حال میں بیٹھی اس کی ماں ساجدہ بیگم کے ساتھ برزبان اس کی چچی نسرین بیگم نے استفسار کیا تو ساجدہ بیگم کی آنکھوں میں اذیت کے رنگ پھیل گئے۔ پتہ نہیں اس اپنی تکلیف درانی پر ظاہر کیے بغیر انہوں نے نپاتلا سے جواب دیا تو نسرین بیگم کچھ بدمزہ سا ہو گئی تھی۔ آپ نے اب گینے کو بتایا کہ وہ خاندان کی خوشحالی کے لیے وقف کی جانے والی ہے؟ انہوں نے ایک اور داؤ کھیلنا چاہا۔ ویسے بھی اس وقت وہ فارغ ہی تھی، مرد سارے مردان خانے میں تھے، ملازمائیں سارا کام مکمل کر کے جا چکی تھیں، جبکہ لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مگن تھیں، جبکہ وہاں آنے والی اب گینے بھی ماں اور تائی سے فاصلے پر بیٹھی باقی کزنز کے ساتھ برزمان ہو گئی۔ بھرجائی، ابھی بچی کا ذہن خراب نہیں کرنے کی ضرورت، جب وقت آیا تو سمجھا دوں گی۔ انہوں نے دبے دبے لہجے میں انہیں جواب دے کر ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جس کی حسین نگاہوں کو خیرہ کرتا تھا۔ ارے کس وقت کا انتظار کر رہی ہو آپ بھرجائی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کل پیر سائیں کی وہ مرید دربار میں آئی تھی جس کے پوتے سے اب گینے کا نکاح کرنا ہے؟ اب ایسے کیسے؟ آپ اب گینے کو سمجھاتی نہیں ہیں تو اس کے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا نا۔ انہوں نے ساجدہ بیگم کو گہرے دکھ میں مبتلا کرتے ہوئے ساتھ مشورہ بھی دیا کہ آج ہی آپ گینے کو سچائی سے آگاہ کر دیں، یا خدا میری بیٹی کو اس آزمائش سے بچا لے۔ انہوں نے نسرین بیگم کو جواب دینے کی بجائے دل ہی دل میں اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ انہیں اس آزمائش سے بچائے۔ انہوں نے آپ گینے کو دیکھا جس کی کل کل کرتی ہنسی ان کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی، اور وہ کیسے اپنے دل پر پتھر رکھ کے اس کی ہنسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتی تو مجھے بتائیں، میں کروں آپ گینے سے بات۔ وہ شاید بہت جلدی میں اس سارے ڈرامے کا اینڈ دیکھنے کو بےتاب تھی۔ نہیں، میں خود اسے سمجھا دوں گی۔ انہوں نے نرمی سے انہیں انکار کیا، جبکہ وہاں دور کزنز میں بیٹھی اب گینے ان کی باتوں پر متعجب ہوئے جا رہی تھی۔ میری شادی؟ کس نے بتایا تمہیں؟ اس کی شادی کی اڑتی خبریں سبھی تک تقریباً نامحسوس انداز میں پہنچ چکی تھیں، اور اب کزنز اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں، تمہاری شادی، اور جہاں تک میں نے سنا ہے بابا سائیں تایا سائیں کو بتا رہے تھے کہ لڑکا بہت پیارا ہے۔ دریا کی شوخی پہ حیران بیٹھی اب گینے کے گال ایک دم بہت بے ساختگی بن جانے سے احساس کے تحت سرخ ہوئے تو سب اسے دیکھ کر کھلکھلانے لگی۔ مسکراہٹیں بکھیرتی ان لڑکیوں اور سپنے سجاتی اب گینے کو پتہ نہ تھا کہ کچھ دنوں تک ان کے سروں پر کیسا بلاسٹ ہونے والا تھا۔ بیڈ پر اپنا بیگ رکھے وہ بہت بگڑے موڈ کے ساتھ اپنے کپڑے ٹھونسے جا رہا تھا، جبکہ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹا کے مائرہ گردیزی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے بامشکل اپنے بھڑکتے جذبات اور تاثرات پر قابو پاتے ہوئے ہولے سے مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے خوشامدید کہا، یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ بہت نرم لہجے میں استفسار کرتے ہوئے اس کے بیڈ پر بکھرے کپڑوں کو ایک سائیڈ پہ کرتی وہیں بیٹھ گئیں تو اس نے ہاتھ میں پکڑی شرٹ بیگ میں رکھی۔ واپس جا رہا ہوں شہر، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو انہوں نے بغور اس کا خوبرو چہرہ دیکھا۔
حالات سے ڈر کے بھاگنے والے لگتے تو نہیں تھے آپ ایس پی ربحان گردیزی، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں جتایا تو جھنجھلا اٹھا۔ حالات کے ڈر سے نہیں بھاگ رہا تھا جان، لیکن مجھے بی جان کی ضد پریشان کر رہی ہے۔ میں یہاں آیا تھا کہ ماما کو بتا سکوں کہ میں اپنی کولیگ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بیزاری سے بات ادھورا چھوڑتے ہوئے وہیں بیڈ پر ٹک گیا۔ تو مائرہ گردیزی نے توجہ سے اس کی جانب دیکھا۔ پسند کرتے ہو کولیگ کو؟ انہوں نے سوچ سنبھل کے سوال اٹھایا۔ فار گاڈ سیک تائی امی، میں ان جھنجھٹوں میں پڑنے والا شخص نہیں ہوں، لیکن میں اس میس کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے شادی کرنے کو کہا، لیکن بی جان کا رد عمل میرے لیے پریشان کن ہے۔ اس کے چہرے پر اس وقت پریشانی ہی پریشانی، جھنجھلاہٹ اور بیزارگی پھیلی ہوئی تھی جو اس کے خوبصورت چہرے کے گھمگیرتا بڑھا رہی تھی۔ تو پھر بی جان کی بات مان لو۔ مائرہ گردیزی کی بات پر ان کا فشار خون ایک بار پھر بلند ہوا تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ناٹ اگین تائی جان، میں اپنی استعمال کی ہوئی بے جان چیزیں کسی کے لیے نہیں چھوڑتا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک جیتی جاگتی لڑکی کو اپنے نام کر کے لاوارثوں کی طرح اسے وہیں چھوڑ کے بغیرت بن جاؤں؟ وہ ایک دم سے آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹ پڑا، لیکن مائرہ گردیزی نے اطمینان سے اس کے غیظ و غضب کو برداشت کرنے کے بعد سکون سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ آپ ایسا کرو؟ ان کی پرسکون مگر نرم آواز پر غصے سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ربحان نے چونک کے ان کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر پھیلا تبسم اور آنکھوں میں چھانے والا سکون ناقابل فہم تاثرات اسے ٹھٹکا گئے تھے۔ وہ کانپتے لرزتے قدموں کے ساتھ بامشکل سیڑھیاں اترتی جب نیچے پہنچی تو سامنا فوراً لاؤنج میں بیٹھی شازمین ملک سے ہوا۔ شازمین میر سے ہوا تو وہ تیر کی مانند ان کی جانب لپکی۔ میم وہ، اس نے خشک ہوتے ہونٹوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہا، جب وہ بہت شائستگی سے اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولی، مل لیا اپنے اسٹوڈنٹ سے؟ آپ نے مس ذہلے؟ ان کے سوال پر ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹتے چلے گئے۔ میم وہ اسٹوڈنٹ، اس نے انہیں گویا باور کروانا چاہا کہ وہ بھرپور مرد اس کا اسٹوڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں وہی اسٹوڈنٹ جس کو پڑھانے کے لیے آپ نے کل کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ ان کے نرم الفاظ میں چھپی تنبیہ، ذہلے کے حواس جیسے جاگ اٹھے تھے۔ اس کو احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی، شاید اس دیری کی اپنی جلد بازی کی بدولت ہوئی تھی کہ جو اپنی جاب کے متعلق مکمل معلومات لینا بھول گئی تھی، اور اب منہ پھاڑ کے کھڑی ضروریات کے سامنے وہ اپنی کانٹریکٹ سے انکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ جی میم، وہ ہولے سے کہتی ہوئی واپس مڑی اور تھکے تھکے قدموں کے ساتھ واپس سیڑھیوں کی جانب چل دی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسی کمرے کے سامنے پہنچ چکی تھی جہاں گزرے چند لمحے اس کی زندگانی کے تمام تر اذیتوں سے بھرے ہوئے تھے، مگر وہ چاہ کے بھی اپنے قدم واپسی کی جانب نہ موڑ سکتی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو سامنے صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر مرتضیٰ نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے شخص کی نگاہیں کمرے میں پڑی اپنی ویل چیئر پر مرکوز تھیں۔ یہیں بیٹھ جائیں۔ آئیں بیٹا بیٹھیں آپ۔ ڈاکٹر مرتضیٰ نے فوراً اسے خوش آمدید کہا تو وہ ہولے سے قدم اٹھاتی نرم و دبیز قالین کو رونتی جا کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کمرے میں چھائی آکورڈ سی خاموشی کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک اور سوال پوچھا تو اس نے دزدیدہ نگاہوں سے اس شخص کے چہرے پر پھیلتی ہوئی ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ضبط کر گئی۔ ذہلے ابراہیم، اس نے اپنے تعارف کروایا، پھر نگاہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر مرکوز کر دی۔ بہت پیارا نام ہے، یہ میرا بہت پیارا دوست ذوالنورین میر، یہ آج آپ کا شاگرد ہے۔ انہوں نے تعارف کروایا تو اس نے بنا اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے ہولے سے سر ہلایا۔ اب میں چلتا ہوں ذوالنورین، مجھے شکایت نہ ملے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک تنبیہ نگاہ بے نیازی کی مورت بنے ذوالنورین پر ڈالی تو اس نے خفگی سے اپنا سر جھٹکا۔ آپ کے نوٹس اور کتابیں کہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے چند لمحے بعد جب وہ کچھ نہ بولا تو اس نے اپنا ہی جی کڑا کرتے ہوئے سر ہولے سے اٹھایا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے متوازن لہجے میں استفسار کیا، جبکہ اس کے یوں ڈائریکٹ سوال پر ذوالنورین کے چہرے پر کڑواہٹ سی پھیل گئی تھی۔ آپ سے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی خاموشی پر اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا تو اس نے گردن گھما کر کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں ہے میرے پاس۔ آپ نے پڑھانا ہے تو ایسے ہی پڑھائیں اور چلی جائیں یہاں سے۔ شاید ڈاکٹر صاحب سے ہوئی کلاس کا اثر تھا جو وہ تم سے آپ ہو گئی تھی، لیکن اکڑ اور نحوست جوں کی توں ہی برقرار تھی۔ آپ کے سبجیکٹ کہاں کیا ہیں؟ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھا جو سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہی ٹراؤزر پہنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ٹانگوں پر ایک براؤن شال پڑی ہوئی تھی۔
جو اس کے پیروں تک کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ اس شاندار اور بھرپور مرد کی ایسی حالت پر اس کے دل میں فطری دکھ ابھرا تھا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہ کیا تھا۔ دیکھیے مس ابراہیم، آپ کا کام مجھے پڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے فضول سوالات ہیں ان کے متعلق آگہی لے کے اس کمرے تک آئیے گا دوبارہ تو بہتر ہوگا۔ اس کی جانب ہولے سے گردن موڑے وہ سپاٹ لہجے میں بولتا اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو گیا۔ اس کا چہرہ ہدک کے احساس سے فوراً سرخ پڑا۔ تبھی وہ بامشکل ضبط کرتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اوکے ذوالنورین، ہم کل اسی ٹائم کلاس سٹارٹ کریں گے۔ امید ہے کل آپ مینٹلی اس کے لیے تیار ہوں گے۔ سنجیدگی سے ایک نظر اسے دیکھتی وہ تیز قدمیں اٹھاتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہ 70,000 روپے لہرائے، جن کی قیمت اس کی ہمت و سکت سے بہت زیادہ تھی، لیکن اس لیکن کا جواب بہت اذیت ناک تھا۔ اس لیے وہ لب سختی سے بھینچے سیڑھیاں اتر کے ملازمہ کو بتا کے لاؤنج سے باہر نکل گئی، جبکہ اوپر کمرے میں بیٹھا ذوالنورین اپنی وحشت زدہ نگاہیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھا، اپنے بائیں گھٹنے پر ہاتھ کی انگلیاں بچاتا زہر خندہ سوچوں میں مگن تھا۔ بایاں ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے وہ دایاں ہاتھ کھلے شیشے پر رکھے بہت ضبط کے ساتھ کار میں بیٹھے شہرے کا انتظار کر رہا تھا، جو کال کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایک چٹنی نگاہ سائیڈ مرر پر ڈالتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑی گارڈز کی گاڑی دیکھی تو اس کا غصے کا گراف جیسے مزید بڑھ گیا، اور شاید اسی لیے وہ تیزی سے اپنی کار کا دروازہ کھول کے باہر نکلا، اور اس سے پہلے کہ کالج کے گیٹ کی جانب بڑھتا، سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سفید لوز سی شرٹ پہنے وہ سفید حجاب اوڑھے اپنی دوستوں کے ساتھ باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ شہرے، وہ یونانی اپالو تمہیں لینے آیا ہے۔ قدم واپس کار کی جانب موڑ رہا تھا جب شہرے کی دوست کی نظر اس پر پڑی، جو سیاہ پینٹ اور لائٹ سی بلو شرٹ پہنے جس کے بازو کہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے، وہ بائیں کلائی میں بیش و قیمتی گھڑی پہنے سیاہ جوتے پہنے ہوا بے ترتیبی کا شکار لیے اور بادلوں کو ماتھے پر سجائے وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے خوبصورتی و وجاہت کا جیتا جاگتا مجسمہ لگ رہا تھا۔ او مائی گاڈ شہرے، اتنا شاندار بندہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ تمہاری فیملی کے سارے ہی مرد بہت شاندار ہیں، لیکن یہ تو کوئی الگ قسم کا چارم لے کے آیا ہے۔ یہ تمہارا فینسی تو ہرگز نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پلیز اس سے شادی کر لو، نہیں تو اس سے میری شادی کروا دو۔ شہرے، جو ابھی منعم کے سوال کا جواب دینے ہی والی تھی، ہیرا کے بے صبرے پن پر بکھلا گئی، جبکہ ان سے چند فرلانگ دور فاصلے پر کھڑے زرغام ملک اس لڑکی کے آخری جملوں پر جہاں کا تنہا رہ گیا تھا۔ پاگل ہو چکی ہو تم، یہ زرغام چاچو ہیں اور ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ ان کی فضول گوئی پر شہرے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دبے دبے لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے الفاظ پر زرغام ملک کا دل کیا پوری ہستی پل میں فنا ہوئی تھی۔ بھوری آنکھوں کو زور سے میچتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈانگ بھرتا کار کی جانب بڑھا۔ اس کا فرنٹ ڈور کھولے شہرے کے لیے کھول کے وہ اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولے ایک جھٹکے سے اندر بیٹھا تھا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی کھلے دروازے سے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر کے اس کی جانب دیکھا، جو نہ جانے کیوں ہمیشہ اسے دیکھنے سے اعتراض برتتا تھا۔ زرغام چاچو، ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ گاڑی میں چھائی خاموشی اور زرغام کا اجنبی رویہ جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ خود ہی بول اٹھی، جبکہ اس کی آواز پر زرغام نے ہولے سے سر خم کرتے ہوئے گویا بولنے کا اشارہ کیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ ہے نا؟ آپ مجھ سے نہ بات کرتے ہیں نہ میری طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ میں تو آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتی۔ وہ اس کی طرف ہلکا سا رخ موڑے اس کی جانب دیکھتی شکوہ کناں لہجے میں بولا تو اس کے چہرے پر سوالات پر زرغام کا چہرہ جیسے انتہائی سرخ پڑا تھا۔ یہ لمحے شاید اس کے لیے بہت بھاری ترین لمحے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جانتی ہیں کہ میری طبیعت ہی ایسی ہے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ بامشکل لہجے کو کمپوزڈ کیے بولا تو شہرے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نگاہ سچی سے تو آپ اتنے پیار سے بات کرتے ہیں۔ شکوہ کرتے ہوئے وہ یہ بات فراموش کر گئی کہ وہ کس سے اپنا مقابلہ کر رہی ہے، جبکہ اس کی یہ بے خبری دوسری جانب آگ لگا گئی تھی۔ تبھی وہ خشک لہجے میں اسے ٹوک گیا، شہرے پلیز۔ اس کے ٹوکنے پر وہ لحظہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر رخ مکمل طور پر کھڑکی کی جانب موڑتی گزرتے مناظر کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کی موجودگی میں چمکتے دل کو سختی سے ٹوکتا ہوا
وہ مکمل طور پر سڑک کی جانب توجہ مرکوز کر گیا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کار میں خاموشی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جائے نماز طے کر کے اسے رکھنے کے بعد وہ اپنے بیڈ کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھٹکھٹانے کے بعد ساجدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو اس نے چونک کے انہیں دیکھا۔ اماں سائیں آپ اس وقت؟ اس نے گھڑی پر لٹکی گھڑی پر ایک نظر ڈال کے ان کی طرف دیکھا جو آج غیر متوقع طور پر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نماز پڑھ لی تم نے؟ ساجدہ بیگم اس کے بستر پر بیٹھتے ہوئے تحمید باندھنے کے سے انداز میں گویا ہوئیں تو آبگی نے سر اس بات میں ہلاتی ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا ہوا؟ ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ بولی تو انہوں نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور پھر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی پیر سائی تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وقفہ لیتے ہوئے بالآخر اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے کہا تو آبگی نے ساکت ہوتی دھڑکنوں اور پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ماں کا چہرہ دیکھنے لگی جو مزید بول رہی تھی لیکن اماں یہ سب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے ان کی گود سے اٹھتی شدر سی ماں کو تکنے لگی جنہوں نے اس کی سماعتوں پر ایسا ہیبت ناک دھماکہ کیا تھا کہ اس کا وجود ہل کے رہ گیا۔ ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہے اماں سائیں، اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کی جان کا صدقہ قبول کرنا ہوتا تو وہ حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو ہرگز نہ بھیجتے۔ پھر پیر سائیں کس صدقے کی، کس قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ڈوبتی سانسوں اڑے حواسوں کے ساتھ بے ربط سے انداز میں بولتی جا رہی تھی جبکہ اس کی حالت دیکھ کر ساجدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میری بچی، یہ صدیوں سے اس گھرانے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ وہ اس کے ہولے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتی گلو گیر لہجے میں بولی تو وہ مچل اٹھی تھی۔ پھر اس روایت کو اس گھٹیا طریقے سے پورا کیوں کرتے ہیں اس گھرانے والے؟ کیا ضروری ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کی آنکھوں میں شادی کے خواب سجا کر اس کا نکاح کرتے ہوئے ایک اندیکھے مرد سے کرواؤ اور اسے رخصت کر کے اس کے ساتھ بھیجنے کی بجائے اسے زندان خانے میں بھیج دیا جائے جہاں سے سکتی ہوئی وہ جان اپنے گھرانے کی سلامتی کے لیے قربان ہو جائے؟ قربان ہی کرنا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بند کر دیا کرے نا، تب تو جان جلدی چھوٹ جاتی ہے۔ یہ صدمہ اور ایسی شرمناک حقیقت نے اسے بے حال سا کر دیا تھا، اس کے لیے وہ ان کی گرفت میں بے قابو ہوتی سسکنے لگی۔ ایسا ضروری ہوتا ہے میری بچی؟ وہ اسے سمیٹتے خود ہی روتے ہوئے بولی تو اس کی ہچکیاں بننے لگی۔ اماں صاحب پلیز، آپ پیر سائیں کو منع کریں نا، انہیں روکیں نا، آپ جانتی ہیں کہ اندھیرے میں سے میری جان جاتی ہے اور اکیلے رہنا میری سانسیں بند کر دے گا۔ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کرے اماں صاحب پلیز۔ وہ ایک دم سے ماں کے ہاتھ پکڑتی لجاجت سے گویا ہوئی تو ساجدہ بیگم کا دل بیٹی کی حالت دیکھ کے جیسے پھٹنے لگا۔ اس کا پھولوں کی طرح مہکتا وجود پل میں جیسے کسی کھنڈر عمارت کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ صبر کرو میری بچی اور اپنے لیے اللہ پاک سے بس دعا کرو، اس کے چہرے پر بوسہ دیتی وہ نرم لہجے میں کہتی، اس کے سسکتے وجود کو خود میں چھپا گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں سڑک پر رواں دواں ٹرک کا شور ایک عجیب سا سماں پیدا کر رہا تھا اور اسی شور میں شاید ٹرک کے اندر موجود انسانی وجود کی سسکیاں دبنے لگی تھیں۔ کتنے آئٹمز ہیں؟ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دونوں نفوس میں سے ایک بولا تو دوسرے نے فوراً جواب دیا، 30 ہیں پورے۔ اس نے جواب دیتے ہوئے نسوار زبان کے نیچے رکھی، تم نے چیک کر لیا تھا نا کہ آگے کوئی چیک پوسٹ تو نہیں ہے؟ پہلے والے شخص نے اب کی بار ڈرائیور کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں صاحب، وہ ایس پی آج کل شہر سے کہیں باہر گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مائیکا لال ایسا نہیں ہے جو ہمارے ٹرک کی جانب آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ ڈرائیور سینہ تانتے ہوئے شیخی سے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک تیز روشنی سامنے پڑنے پر تینوں نے بے ساختہ اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا تھا جس سے ٹرک ڈگمگا سا گیا، جسے بامشکل سنبھال کے ڈرائیور نے سر جھکا کے چندیائی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو گویا سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ ایس پی ربھان گردیسی، اس کی سرگوشی پر وہ دونوں شخص بھی بری طرح چونک اٹھے۔ اگر اس شخص کے ہتھے ہمارا مال چڑھا تو ہماری لاشوں کے ٹکڑے پاکستان کے چیل کوے کھائیں گے۔
ان میں سے ایک شخص نے خوفزدہ انداز میں کہتے ہوئے اپنی پسٹلز نکال کے ان پر گرفت مضبوط کی، لیکن اس سے قبل ان میں سے کوئی بھی ہوشیاری کرتا ٹرک کے آگے والے ٹائر ایک ساتھ پنچر ہوئے اور ٹرک ہچکولے کھاتا سڑک سے اترتا نیچے کچے میں لگے مضبوط درخت سے ٹکرا گیا، جبکہ بائیں ہاتھ میں ایک پسٹل تھامے ایس پی ربھانگر دیسی اپنی کمر میں اٹکا دوسرا پسٹل بھی نکالتا دائیں ہاتھ میں پکڑے ٹرک کی جانب بڑھا۔ چلیں جی، آپ جلدی سے لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں آپ کو ناول کی کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔